Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In our previous lecture, we were talking about the causes of crisis, and we had talked about the climatic conditions, which are natural phenomena, and then we were discussing the effects of media. And we were saying that media is a very, very strong force. And today, particularly, when the media has become globalized, it has created multidimensional and manifold challenges for all those nations who are really not that strong in their media war, or they are weaker in any aspect in their life, in the system, or at the level of development. Media is today supposed to be the strongest weapon in the hands of the nations. Now remember, every one of us doesn't have only friends. We do have foes, we do have adversaries, we do have those who really don't accommodate us. This world is not like Karl Marx dreamt, that a day will come, if his theory is practiced, there'll be only one state, or he called it classless society and stateless state. Probably it will never happen. Because the world has different ideologies, different religions, different government systems, different problems, different challenges, different requirements, different requirements of resources. Someone lacking resources, someone having resources in abundance. Also, it's the level of technological advancement. Where do you stand as far as the technological advancement is concerned? Look at the third world countries. They're all full of resources, but they don't have the technology. They don't have that industrial level where they can use or utilize their own resources. Hence, they are compelled to dispose them of, and the disposition or acquisition of these resources is definitely a need of many other nations. So, to compel them to modify their opinion, to create different impacts on their minds, media is constantly used to influence their minds. Now, remember one thing, media is such a strong medium which shapes opinions, it de-shapes opinions, it reshapes opinions, it indoctrinates you, it even hits your values, it hits your very core of the system by those who have something to do as far as your objectives are concerned and their objectives are concerned. So to achieve their own objectives, many nations, they try to propagate what they want to put in your mind. And there are 1,001 ways to influence the human minds. And if the mind is influenced, now automatically you are voting for the one who has tried to indoctrinate you or reshape or change your opinion. Media also changes the attitudes of the people. So this war, everyone likes his own system, everyone likes his own religion, everyone has his own objectives. The superpowers have their objectives, the medium powers have their own objectives, and the small powers, they also have their objectives, but mostly they have to probably adjust within the international system. And that whole thing which those powers want to bring into focus, it is done mostly through the media. The media war is not a story of today. It's a very old story. And in the previous days,
The only difference was that media was not globalized. But now the globalization has made the job or the task much easier. They would like to show you what you like to see, and what you like to see essentially may not be in your favor. Essentially, it may not be very, very beneficial for you. They have so lucrative methods that one is automatically so attracted unconsciously, unthinkably, and without feeling that he is losing something or he is trying to do what someone else is telling him to do. بہت سارے اشتہارات آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہوں گے جن میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اتنی خوبصورت تصاویر ہوتی ہیں, بہت ساری یونیورسٹیز کی بڑی خوبصورت تصاویر ہوتی ہیں. ایسی آپ کو سہولیات نظر آتی ہیں جو محض ایک خواب یا ایک افسانہ ہوتی ہیں. دنیا کے بیشتر ممالک ایسے ہیں جو تعلیم کے لیے بیرونی طالب علموں کو مائل کرنے کے لیے ایسے طریقہ ہائے کار استعمال کرتے ہیں کہ آپ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ اگر یہاں اس ادارے میں تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کو یہ حاصل ہو جائے گا, اگر اس ادارے میں آپ تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کو یہ فوائد حاصل ہوں گے, آپ دنیا کے ساتھ مل جائیں گے. لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا. Probably that's also a business, and in some countries it's a big business. میں آپ کو ایک ایسے ملک کی مثال دینا چاہتا ہوں جہاں کا بجٹ اور اس بجٹ کا 12% یعنی 12% حصہ صرف بیرونی مالک سے آئے ہوئے طلباء کی فیسوں سے پورا ہوتا ہے. یہ سارے کا سارا میڈیا ہی کا کمال ہے. وہاں بہت ساری یونیورسٹیز ایسی بھی ہیں جو محض ایک کمرے پر مشتمل ہیں, لیکن ان کا میڈیا کا جو ایکسپوجر ہے وہ اتنا مضبوط اور اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ طالب علم کو اپنی جانب مائل کرتا ہے. یہ ایک بات ہے. میڈیا کا دوسرا اور سب سے خطرناک رول یہ ہے کہ وہ نظریاتی جنگ کو بڑی اہمیت دیتا ہے. اگر کسی قوم کا آپ نے طریقہ کار بدلنا ہے, اگر اس کو اپنا ہم نوا بنانا ہے, اگر اس کو اپنی صف میں شامل کرنا ہے, تو اس کی وہ کمزوریاں جن کو وہ قوم خود محسوس کرتی ہے انہی کو اگر استعمال کیا جائے انٹیلیجنٹ طریقے سے تو یہ اتنا بڑا حملہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس کو نہیں سمجھتا. دوسری ایک اور جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوچئے کہ آخر کار کتنے لوگ اتنے پڑھے لکھے, اتنے سمجھدار یا اتنی پختہ رائے کے یا ایک تجزیاتی ذہن کے مالک ہوتے ہیں کہ وہ ایک پروگرام کو دیکھ کر اس پر سوچیں بھی کہ آخر یہ پروگرام کس کے لیے تھا, اس کو ایسا کیوں بنایا گیا, انہوں نے اس میں سے کیا حاصل کیا. میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات سنانا چاہتا ہوں. دنیا کا ایک ملک جرمنی جو پہلی جنگ عظیم میں بھی شدید ترین بحران کا شکار ہوا اور دوسری جنگ عظیم میں بھی شدید ترین بحران کا شکار ہوا, وہ بڑی محنتی قوم ہے, لیکن ان جنگوں نے ان کو اتنا کمزور کر دیا, وہاں اتنی غربت آ گئی کہ شاید ہر روز یا ہفتے بعد کپڑے چینج کرنے یا محنت کرنے کے لیے بھی انسان کے پاس پیسے پورے نہیں تھے. انہوں نے کیا کیا کہ انڈسٹریز میں یا کھیتوں میں یا کسی بھی جگہ پہ محنت کشوں نے کام کرنے کے لیے ہر روز اگر ان کے کپڑے پھٹ جائیں یا مہینے بعد یا 2 مہینے بعد تو ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ ان کپڑوں کو کی جگہ نئے کپڑے لے سکیں. تو انہوں نے ایک ایسا تجربہ کیا کہ کوئی ایسا کپڑا ایجاد کیا جائے جو نہ تو اس کو استری کرنے کی ضرورت پڑے, نہ اس کو ہر روز دھونے کی ضرورت پڑے, نہ اس کو مایا لگانے کی ضرورت پڑے, وہ جس حالت میں بھی ہو اسی طرح سے اٹھا کے اس کو وہ پہن لیا کرے.
وہ کپڑا جین تھا، جسے انہوں نے اپنی اس مجبوری کے تحت ایجاد کیا. اب وہ اتنی سخت جان کپڑا ہے کہ آپ چاہے جو مرضی کریں اس کا کچھ نہیں بگڑتا. آپ پہن کے سو جائیں، پھر کام کرنے کے لیے چلے جائیں. آپ فیکٹری میں کام کریں، اسی طرح کے لیٹ جائیں. آپ پھر صبح کو اٹھیں، وہی پہنیں، ہل چلانے کے لیے چلے جائیں. کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو لیبر کرنے کے لیے استعمال کریں تو جین کا کچھ نہیں بگڑتا. لیکن الٹیمیٹلی اس جین کو ایک ڈریس کے طور پر پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروا دیا گیا. اور پوری دنیا میں اس کو کیسے انٹروڈیوس کروایا گیا؟ عجیب و غریب اس کے کمپٹیشنز ہونے لگے. اور یہ اب ہمارے جیسے ممالک میں یا ان معاشروں میں جو ابھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، انڈر ڈیولپڈ ہیں، وہاں یہ فیشن کے دور پہ اڈاپٹ ہونا شروع ہو گیا. اب دنیا میں ایسے خوبصورت کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں کہ جی سب سے پرانی جینز کا ایک میلہ لگتا ہے اور مقابلہ ہوتا ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ پرانی جین ہو اس کی سب سے زیادہ قیمت لگتی ہے. یہ اسی میڈیا ہی کا کمال ہے، اور ہم بھی اس کی نظر ہیں. اس کا یہ مقصد فیشن نہیں تھا، دراصل یہ ضرورت تھی، لیکن اس کو ایک باقاعدہ انڈسٹری کی شکل دے کے ان ممالک میں بھی متعارف کروا دیا گیا جہاں ابھی نہ تو جین بنتی ہے، نہ ان کا کلچر اس طرح کا ہے، نہ ان کی ویلیوز اس طرح کی ہیں. تو میڈیا پہ ایک دوسری بات یہ کرنا چاہوں گا. میں نے کہا تھا کہ یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتا ہے. تو ایٹیٹیوڈس کو کیسے ڈیولپ کرتا ہے؟ اف یو کیپ سیئنگ all the horror movies, all the war movies, all the action movies, etc., the youth is particularly bound to purchase those ideas. اور جب ہم ان آئیڈیاز کی نظر ہو جاتے ہیں تو ہم خود اس طریقے سے بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ کسی بھی قوم کا مستقبل اس کی نوجوان نسل کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے، اور اگر نوجوان نسل میں بے صبری آ جائے تو یہ اس قوم کے لیے بہت بڑی کرائسس ہوگی. اگر نوجوان نسل سنجیدگی سے اپنی تعلیم کو چھوڑ دے، اس سے بڑی کرائسس کسی قوم کے لیے نہیں ہوگی. اگر نوجوان نسل محض چند فلمیں دیکھ کر، چند پروگرامز دیکھ کر جو ہماری اخلاقیات پہ، ہماری ویلیوز پہ، ہماری ٹیچنگز پہ، ہمارے بلیف پہ، ہمارے ایمان پہ حملہ آور ہوتی ہیں اور ہم ان کی نظر ہو جائیں، تو اس سے بڑی کرائسس یا بحران اس قوم کے لیے کیا ہوگا. واحد امپیشنس کا لفظ، جس اللہ نے کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، میں ان کے ساتھ ہوں جو صبر کرتے ہیں. تو صبر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی امتحان کا وقت آتا ہے، برا وقت آتا ہے، آزمائش کا وقت آتا ہے، تو ہم اس میں بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہوتے، ہم ذہنی طور سے اس میں جارحیت کا شکار نہیں ہوتے، اور اپنے آپ کو غم و غصے کی حالت میں لا کر اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرتے جو آخر کار ہمارے ہی نقصان میں جائے. بسا اوقات ہمارا ممکن ہے کچھ ایسے لوگ ہوں، کچھ ایسے ممالک ہوں، کچھ ایسے نظریات ہوں جن کا ہم سے ٹکراؤ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک جارحانہ انداز میں بیہیو کریں، ہم مشتعل ہو جائیں، ہم اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھیں. تو یہی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ دین ایگزیکٹلی وی شیل بی بیہیونگ دا وے اور enemy wants us to behave. یہ بحران ہے، یہ نفسیاتی بحران ہے، اور نفسیاتی بحران آخر کار جسمانی بحران تک پہنچتا ہے اور اس سارے نظام کو تباہ کر دیتا ہے جو کسی بھی قوم نے اپنے لیے مرتب کیا ہوتا ہے اور جس پر بنیادی طور پر اس کی بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں. یہ سارے معاملات میڈیا کی جنگ میں شامل ہوتے ہیں. سو وی ہیو ٹو ریمبر اٹ دیٹ میڈیا کے لیے دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہوتی ہیں. دا فرسٹ تھنگ از دیٹ آل دیٹ میڈیا ٹیلز شوڈ ناٹ بی بلیوڈ. یہ میں نے کیوں کہا؟ جو میڈیا کے اوپر پروگرامز ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں
یہ ضروری نہیں کہ ان میں سے ہر کوئی حرف آخر ہے. ہم یہاں جو پڑھ رہے ہیں، میں آپ میں ایک عادت ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، ایک ہیبٹ ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک ترکیب کی یا ایک اصطلاح کی یا ایک ٹرم یا ٹرمینالوجی کی کسی ایک شخص کی ڈیفینیشن کو پڑھ کے آپ کو مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے. بہت ممکن ہے کہ اس شخص نے وہ ڈیفینیشن اپنے کسی خاص مقاصد کے تحت اختراع کی ہو. آپ کو بہت سے اور مختلف سوچ کے لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ الٹیمیٹلی آپ ایک ایسا درمیانہ راستہ اختیار کریں اور صحیح چیز سے اس مسئلے کو یا اس ڈیفینیشن کو سمجھ سکیں کہ اس ایک شخص نے تو یہ ڈائمینشن دی، دوسرے نے یہ دی، تیسرے نے یہ دی، چوتھے نے یہ دی، پانچویں نے یہ دی. سو جسٹ ڈونٹ بلیو ان ون سنگل اوپینین. تو جس شخص نے آپ کو ٹیلی ویژن پہ ایک میسج دے دیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہی تھا. آپ کو اس کے اوپر سوچنا بھی ہوگا. اس لیے میں نے کہا کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو بلیو all that what is presented before us. But on the other hand, there are so many useful information. There's so much of useful knowledge. There's so much of updation on the same media, which can really bring you up to the mark. It can make you walk with the time. It can enable you to read the pulse of the time. رفتار وقت کو بھی آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں. So, don't disbelieve also what all is shown on the media. اب درمیان میں یہ بات انتہائی دشوار ہے کہ کیا بلیو کیا جائے اور کیا بلیو نہ کیا جائے. اس کے لیے ہمیں کرائسس مینجمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے سیلاب آنے سے پہلے ہی ہم اس جگہ کو سوچ کے رکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں بند باندھنے کی ضرورت ہوگی اور کس وقت کتنا میٹیریل کس جگہ پہ پڑا ہونا چاہیے، کیا مین پاور آئے گی، کیا ہمارے پاس اس وقت ہتھیار اور وسائل ہوں گے کہ ہم وارننگ ملنے کے فوراً ہی بعد اپنا کام شروع کر دیں اور اس سیلاب کو اس حد تک نہ آنے دیں کہ وہ ہمارے خدا نہ کردہ گھروں کو یا ہمارے کھیتوں کو بھی بہا کر لے جائے. For this, you have to have an analytical approach. You have to study. You have to read. You have to know. You have to interact. You don't have to believe blindly. You really have to go into details. آپ کو ایک مکینک کی طرح انجن کے ساتھ واقفیت ہوگی تو آپ انجن کی کسی بھی خراب آواز کو بتا سکیں گے کہ یہ پہ کس پرزے سے ہے اور اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے. تو گویا میڈیا ایک طرف تو ہمیں بے شمار سود مند اور فائدہ مند اطلاعات میسر کرتا ہے، علم دیتا ہے، اور دوسری جانب اسی میں لپیٹ کے بہت سارے لوگ جو ہمارے فائدے کو شاید پسند نہیں کرتے یا ان کے اپنے کچھ مقاصد ہیں، ان کے حصول کے لیے وہ اسی میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. میڈیا از جسٹ اے سورڈ. If it's in the hands of your friend, you have another friend walking with you. But if it is in the hands of your enemy, it's your enemy, and then you have to save yourself from that. یہاں پر ہم میڈیا کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. اب ہم پروپیگنڈا کی بات کرتے ہیں. یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں. یہ گاؤں کی گلیوں سے لے کر کسی بہت بڑے تحقیقی، تعلیمی اور تجزیاتی ادارے تک یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ کیا ہے اور اس کے کیا کیا میتھڈز ہیں. اس کے ہزار طریقہ ہائے کار ہیں اور اس کے لا تعداد میتھڈز ہیں، اور ان سب کو سمجھنا واقعتاً بذات خود ایک سبجیکٹ ہے. لیکن یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ ہم گھبرا جائیں. اگر ہم اپنی کامن سینس کو یوز کریں، جس پہ بعد میں ہمارے لیکچرز آئیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے ان چیزوں کو انالائز کر سکتے ہیں.
کیسے ان کا تجزیہ کر سکتے ہیں؟ کیسے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بات محض ایک پروپیگنڈا ہے؟ پروپیگنڈا ہوتا کیا ہے؟ پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ذات میں، آپ کے جسم میں، آپ کی زمین میں، آپ کے نظریات میں، آپ کی قوم میں اگر کوئی کمزوری ہے یا کوئی ایسا ٹکراؤ کا نقطہ ہے کہ جس کو اجاگر کر کے آپ کا کوئی بھی ایڈورسری اس سے اپنے مقاصد حاصل کر سکے، تو اس استعمال کے لیے جو ویپنز، جو میتھڈز استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور وہ پروپیگنڈا اصل میں کچھ نہیں بلکہ جیسے میں نے میڈیا میں ابھی بات کی تھی کہ یہ آپ کی ذہنی سوچ کو بدلنے کے مترادف ہوتا ہے. ایک بڑا خوبصورت شعر ہے اس کے لیے کہ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. اب اس بات کا اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں تو خرد اور جنوں دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، لیکن پروپیگنڈا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. میں بیسیکلی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ پروپیگنڈا ہیز گاٹ 3 basic types. We call it white propaganda, gray propaganda, and black propaganda. I'll not go into much depth because right now this is not our subject. We'll talk about it. White propaganda جو اردو میں آپ سفید جھوٹ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. وہ بات کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جس کو آپ کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے. گرے پروپیگنڈا جسے ہم کہتے ہیں، یہ پروپیگنڈا کی وہ قسم ہے جس میں مثال کے طور سے اگر ٹیلی ویژن پر یا ریڈیو پر 15 منٹ کا پروگرام تھا تو اس میں 14 منٹ کی گفتگو یا میٹر وہ تو مبنی بر حقائق تھا، لیکن 1 منٹ کا میٹر ایسا تھا جس میں آپ کو وہ سبق پڑھایا گیا جو پڑھایا جانا اگلے شخص کا یا کسی طاقت کا یا آپ کے کسی ایڈورسری کا نقطہ نظر ہوتا ہے یا آبجیکٹو ہوتا ہے. تو اب اتنی ساری سچائیوں میں اتنا تھوڑا سا جھوٹ آپ کو وہ ایک لیڈ دے دیتا ہے، ایک میسج دے دیتا ہے، اینڈ یو اسٹارٹ unconsciously accepting that when it goes repeatedly, so you start getting that message, you start purchasing it, and then the business starts on. Black propaganda جیسا کہ آپ کو اس لفظ ہی سے پتہ چل گیا ہوگا کہ بلیک، ہم کسی شریفانہ کام کے لیے بلیک کا لفظ استعمال نہیں کرتے. بلیک مارکیٹنگ کہتے ہیں، بلیک کرنا کہتے ہیں، یہ بلیک کر رہا ہے جی فلاں. اسی طریقے سے بلیک کیٹ، کئی مذاہب میں کالی بلی آپ کے آگے سے گزر جائے تو آپ گھر سے وہ واپس چلے جاتے ہیں گھر کہ آج میرا کوئی کام نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پہ بہت سی گاڑیوں کے نیچے چھوٹی سی کالے رنگ کا ایک کپڑا بندھا ہوتا ہے، وہ بھی بلیک ہوتا ہے کہ بلائیں بھی اس کے نزدیک نہیں آتی. سو بلیک پروپیگنڈا از ٹوٹلی اے کنکاکٹڈ پروپیگنڈا. کنکاکٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ٹوٹل جھوٹ ہوتا ہے مگر وہ سارے کا سارا آپ سے منسوب کیا گیا ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے سے اس کو گھڑا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے کہ وہ آپ کو سچ نظر آنے لگتا ہے. پروپیگنڈا کی ایک بڑی خوبصورت اور دلچسپ مثال یہ ہے کہ جب مارکسزم کا نظریہ نیا نیا ابھرا تو دنیا میں بہت سے محرومیوں کے مارے لوگوں نے اس کو اختیار کرنا، اس کو قبول کرنا، پسند کرنا شروع کر دیا. کیوبنز اس سے ڈر گئے اور انہوں نے اپنی آرمی کو مارکسزم پڑھانا شروع کر دیا، یہ کہہ کر کہ دیکھو یہ اتنا من پسند نظریہ ہے کہ اس کو دنیا بہت پسند کرتی ہے، آپ لوگوں کو اس کو جاننا چاہیے
کہ اس میں کیا ہے اور اس میں بہت ساری خرابیاں بھی ہیں. یہ ہماری سوچ، ہمارے نظریے کے خلاف ہے، مترادف ہے، اپوزٹ ہے. تو اس کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے، ڈیفیٹ کرنا ہے. اب وہ اس خوبصورت طریقے سے وہ تحریر کیا گیا تھا وہ نظریہ کہ جب ان سولجرز نے یہ پڑھا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی قوم کو اس سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوتے، وہ خود سارے کے سارے کمیونسٹ بن گئے. اینڈ ٹل ٹوڈے اٹس اے ویری اسٹانچ کمیونسٹ کنٹری اینڈ اٹس رننگ precisely on that system what was given by the original ideology. So جو بلیک پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو بھی شناخت کرنا بہت دشوار ہوتا ہے. ظاہر ہے اس کو دشواری اس کے راستے میں کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی دشواری تو یہ ہوتی ہے کہ اگر بلوچستان کے بارے میں بہت سی باتیں آپ کو بتانا شروع کر دی جائیں تو آپ نے تو بلوچستان نہیں دیکھا، آپ تو اس کی انفارمیشن نہیں جانتے. ہم کسی بھی دنیا کے ملک کے بارے میں بہت سی باتیں من گھڑت کتاب کی صورت میں یا میڈیا کے اوپر یا کسی اور ذریعے سے پھیلانا شروع کر دیں تو اگر آپ کو اس سے شناسائی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو بلیو کر لیں گے، آپ اس کو تسلیم کر لیں گے. جب آپ اس کو تسلیم کر لیں گے تو آپ کا دماغ بدل جائے گا، آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کا جو تجزیاتی ذہن ہے وہ کام ہی نہیں کرے گا، کیونکہ بنیادی طور سے آپ کے پاس حقائق کو کمپیئر کرنے کے لیے کوئی پیمانہ یا کوئی بنیادی علم یا نالج موجود ہی نہیں ہے. لہٰذا ان ساری باتوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم نیور بلیو اینی تھنگ آؤٹ رائٹلی اینڈ نیور ریجیکٹ اینی تھنگ آؤٹ رائٹلی. آلویز تھنک اوور اٹ. If you don't adopt this approach, then crises are bound to occur and things will happen the way many adversaries want should happen in their target areas. یہاں تک پروپیگنڈے کے بارے میں ہم نے بات کی، اور یہ آج سے نہیں، یہ بھی ازلوں سے ہے اور آخری سورج غروب ہونے تک اس کا استعمال ہوتا رہے گا. سو زندہ قوموں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ بھیڑوں کی طرح کبھی بھی کسی چیز کی پیروی نہیں کرتی، بلکہ دیکھتی ہیں کہ اس پروگرام کا کیا مقصد ہے، اس کتاب کا کیا مقصد ہے، کیا یہ مبنی پر حقائق ہے. اور اس لیے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جب ہم نے ڈیفینیشنز پڑھی تو میں نے آپ کو ایک شخص کی ڈیفینیشن نہیں پڑھائی. ہر ممکن وہ کتاب جس میں اس ڈیفینیشن کے چانسز تھے کہ کرائسس کیا ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری ہم نے لسٹ پڑھی کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اور یوں ہم نے تجزیہ کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے کرائسس کی ایک ڈیفینیشن نکالی. اسی طرح جب ہم سسٹم کی بات کریں گے تو ویل ٹاک precisely the same way. And now this very approach will give you the ability to safeguard yourself from many undesired things, from those things which can really hurt us as a nation, as a society, as individuals, as a family, or as a group, or wherever we are, جہاں ہمارا مفاد ایک ہے، جہاں ہمارا لین دین ایک جیسا ہے، جہاں ہماری اقدار ایک جیسی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلا کیا کاز ہو سکتا ہے جو ہمارے لیے کرائسس کریٹ کر سکتا ہے. کریٹیکل ہیپننگس. کریٹیکل ہیپننگس کا مطلب ہے اٹس سم تھنگ وچ از ایبسلیوٹلی ان ایکسپیکٹڈ دیٹ وڈ اکر at an unexpected time with an unexpected dimension and unexpected speed. We call it critical happening. It leaves us stunned for some time. It snatches our abilities for a while if we are not trained to manage the crisis or to take care of the crisis, if we don't have that kind of mind. And yet, it's something which we never imagined, is something which we never calculated. اس کو ہم critical happening کہتے ہیں. ہمارے وطن عزیز میں کچھ عرصہ قبل جو
شدید زلزلہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں آیا جس نے اسلام آباد تک کو ہلا کے رکھ دیا، کتنے ہی خاندانوں کو کتنی ہی مجبوریوں سے دوچار کر دیا، مملکت خداداد پاکستان کو کتنے امتحانات سے دوچار کر دیا، اس کا کسی کو علم نہیں تھا. لیکن when it happened in minutes and it created crisis for us for long time to manage. Ultimately, they became our problems. They are still lingering on. They are with us. But that was the time which really is the classic example of crisis. That is a natural calamity. Floods can be the examples. Unexpected rains can be the examples. God forbid, some disease which spreads. It can be like the bird flu. It can create crisis. These are the critical happenings. But they can be very easily divided into two categories: climatic or natural disasters, or the critical happenings created by the human beings. For example, the First World War, it was a war and it went on. But the Second World War, again, it was a war which was going on. Nobody had ever heard of a nuclear weapon, or in simple words, an atomic bomb. But the moment the atomic bomb exploded on Hiroshima and Nagasaki, that was a critical happening. You know, it was a very, very small time span in which this critical happening occurred, but it changed the whole world's books, knowledge, principles of war. Many theories were rendered obsolete, and many ideas, many thoughts, conventional weapons, conventional warfare, conventional thinking, conventional defense, everything was, put at stake. تمام اس سے پہلے کی جو تھیریز تھیں، جو کانسیپٹ تھے، وہ سارے کے سارے زیرو ہو گئے. اور ایک اور ڈائمینشن سامنے آئی کہ یہ صرف جہازوں کی بمباری اور ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک بندوق اور ایک گولی اور ایک آدمی کی ڈیتھ، اب بات وہاں سے بہت آگے نکل چکی تھی. اٹ واز جسٹ 20 کلو ٹن بوم وچ ٹوک کیئر آف لاٹ آف ایریا. وہاں آج بھی اس زمین سے کچھ نہیں پیدا ہوتا. وہاں آج بھی پیدا ہونے والے بچے اپاہج ہوتے ہیں یا ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. اور دنیا بھر میں اس مسئلے کو آج بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہزارہا کتابیں لکھی گئیں، ہزارہا تھیریز پیش کی گئیں کہ اس طرح کی کرائسس کو اوائڈ کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اور وہ ممالک جن کے پاس یہ ہے ہی نہیں، وہ کیا کریں گے، ان کا سروائیول کیسے ہوگا. دیز آر دا questions which have been left unanswered. And still, this debate is going on, and it's a critical debate in the world. Likewise, if we go back to our religion, we know the example of Pharaoh and the Moses. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بھی واقعہ ہمیں یاد ہے. جب فرعون کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ دریائے نیل پھٹ کے راستہ کیسے بن گیا ہے، اور پھر اس کے لشکر کو وہی پانی کا بنا ہوا راستہ بند ہو گیا، تو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہ کرٹیکل ہیپننگس آج کی اس فاسٹ موونگ ورلڈ میں، آج کی تند و تیز رفتار زندگی میں، اس دنیا میں جس میں سیکنڈز میں چیزیں بدلتی ہیں، نظریات بدلتے ہیں، نئے ہتھیار جنم لیتے ہیں، نئی مارکیٹ اسٹریٹجیز جنم لیتی ہیں، نئی فورسز جنم لیتی ہیں، اور بہت سی چیزیں آبسلیٹ ہوتی جاتی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح کی کرائسس، کرٹیکل ہیپننگس کی توقع ہمیں کبھی بھی کرنی چاہیے. Once we come to the next lectures, we'll be going into more details, each one of these things. How can we manage them? What all possible means we have within our limited thinking and our resources. صلح
حدیبیہ کی اگر آپ تذکرہ کریں تو مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی کریٹیکل ہیپننگ تھی کہ جب کفار نے ان کو مکہ میں داخل ہونے سے ہی روک دیا جس کی انہیں توقع ہی نہیں تھی. And how it was resolved by the Prophet, peace be upon him, that's a classic example in the universe. So critical happenings کو ہم یہی ختم کرتے ہیں. Critical happenings کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حادثاتی واقعات جن کی ہمیں توقع نہیں ہوتی، جن کو ہم نے سوچا نہیں ہوتا، جن کو ہم نے کیٹر فار نہیں کیا ہوتا، جن کا ہم نے کوئی بندوبست نہیں کیا ہوتا، اور جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کرائسس کی سچویشن سامنے آتی ہے. کریٹیکل ہیپننگس کے علاوہ اور بھی کچھ وجوہات ہیں. یاد رکھیے کہ بہت ساری کرائسس ہماری اپنی زندگی سے ریلیٹڈ یا ہمارے معاشرے سے ریلیٹڈ ہماری اپنی نااہلیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. انیفیشنسی کا تعلق ہمارے سسٹمز کے ساتھ ہے. وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ ہمارے اپنے جسم کا باڈی کا سسٹم ہے، وہ ہمارا اپنا نروس سسٹم ہے، وہ ہمارا اپنا سرکولیشن سسٹم ہے، وہ ہمارا کالجز کا، اسکولز کا، نصاب کا، سلیبس کا، انفراسٹرکچر کا، مارکیٹنگ کا، بزنس کا، جو بھی ہے آرگنائزیشن ایگزسٹ کر رہی ہے ان دا مینر آف اے سسٹم. اگر وہاں پہ کوئی کرائسس کریٹ ہوتی ہیں تو ان میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یا ایک بہت بڑا عنصر انیفیشنسی کا ہے. اب انیفیشنسی کیا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ انیفیشنسی کو ڈیفائن کرنا، ٹو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ دیٹس ہاؤ ویل ڈیولپ the analytical approach. And once we develop the analytical approach, we'll be quite nearing towards knowing the real meaning of crisis and its causes, and ultimately how to cope up with the crisis, or how to overcome them or control them or subside them or even stop them before they occur, knowing or reading the indications or the symptoms which can tell us lot of things. اب انیفیشنسی کو جب ہم اپنی عام زبان میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کام کرنا نہیں جانتا تو اس کو ہم انیفیشنٹ کہتے ہیں. ویل اگر وہ کام کرنا جانتا ہے لیکن کام نہیں کرتا تو پھر کیا کہیں گے اس کو؟ ہی اسٹل این inefficient man. So inefficiency کو جیسے ہم نے کہا کہ ہم کنونشنل روایتی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے ایک کام کا اور وہ کام اس کو دے دیا گیا ہے، اب اس میں وہ کر نہیں سکتا. وہ فار ایگزامپل وہ کمپیوٹر پہ فوٹو شاپ اس کو نہیں آتا، لیکن آپ نے وہ کام دے دیا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا سر پھوڑتا رہے گا. صرف اتنی سی بات نہیں ہے. Inefficiency means even if you know the things, you don't want to work. By design or due to some reason. Maybe you are not paid well. Maybe you have got no motivation. Maybe you don't want to contribute. Maybe you are so lethargic mentally that you'll get your salary, etc. ایک یہ بھی فارم ہے انیفیشنسی کی. انیفیشنسی کی ایک فارم یہ بھی ہے کہ آپ کام جانتے بھی ہیں لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جگہ کوئی دوسرا شخص اتنا سا کام کر جائے اور آپ کی جان چھوٹی رہے، آپ کو چند گھنٹے کی آسائش اور آرام اور سکون میسر ہو جائے، یا اسی دور میں آپ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں. سو ٹو واچ اگینسٹ انیفیشنسی ان اینی سسٹم آپ کو کن چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے ہر سسٹم میں سب سے اہم چیز آپ ہیں. آپ سے مراد یہ ہے میں، ہم، ہیومن بینگس، انسان. جہاں انسان کا بیہیویئر ڈیویٹ کرے گا فرام دا ڈیزائرڈ آبجیکٹو، ہی ول بی این انیفیشینٹ، اینڈ دین ہی کین ایون بیکم اے مچ گریٹر پرابلم اینڈ اے پرابلم آف کریٹیکل لیول which can create crisis. So to understand behavior of the man, if you are somewhere
holding a position of a head of maybe a department, maybe an organization, maybe an academic outfit or whatever. So the first thing that you are supposed to know it, the human behavior. Who has to do what? Who has to do when and where? इसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, किस में क्या टेंडेंसीज हैं, किसका क्या एटीट्यूड है, कौन किस तरह से काम करता है और उसकी वजूहात क्या हैं. तो दूसरी बात जो उसमें शामिल हो जाएगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर है. जो सहूलियात आपको दी गई हैं वो क्या आपकी जो मैन पावर है वो वाकई उसको अंडरस्टैंड कर सकती है, क्या आपकी अप्रोच फ्यूचरिस्टिक है या नहीं, क्या आप पल्स ऑफ द टाइम जो मैं बार बार कहता हूं उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं. इज द सिस्टम बीइंग वॉच्ड क्रिटिकली एवरी डे एंड इसकी अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम आपने रखा हुआ है कि हर रोज शाम को आपको माइनस प्लस का पता चलता रहे. अगर ऐसा नहीं होगा तो ये गाड़ी के इंजन का जो पुर्जा भी तरीके से सलीके से रिक्वायर्ड मैकेनिक्स के मुताबिक काम नहीं कर रहा होगा, वहां पे जरूर प्रॉब्लम आएगी. एंड दैट व्हीकल विल अल्टीमेटली स्टॉप समवेयर, मे बी इन द मिड ऑफ a jungle or a barren area, which can become quite critical situation for you. So inefficiency की एक ही फॉर्म नहीं होती, inefficiency की सैकड़ों reasons होती हैं, and once we'll come to the organizations, we'll talk about these things. Lack of managerial skills. मैंने managerial skills को हल्का सा पहले ही टच कर दिया. Remember that everything revolves around the man, and it will always revolve around the man. If the man is well managed, the system will be well managed. If the man is satisfied, the system will deliver. If the man is competent, the system will develop. If the man has futuristic approach, the system will expand and it will deliver the goods, and it will definitely achieve the aims and objectives which you expect from the system. इसको हम मैनेजरियल स्किल्स का मतलब सिर्फ मैन मैनेजमेंट नहीं है. मैनेजरियल स्किल का मतलब है कि आपको उन सारी कमजोरियों का भी पता होना चाहिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आपके सिस्टम में वाकई हो सकती हैं या उनकी पॉसिबिलिटी है. आपको काम करने वाले सारे लोगों के एटीट्यूड्स के बारे में भी पता होना चाहिए. इवन यू शुड नो कि सम पर्सन getting degree from such and such university and such department, how competent he can be and what weaknesses he is going to bring with himself. Also, you must see whether the resources which you have given or put at the disposal of your system and your people, are they really making the judicious use of those resources? And not expanding it too much, remember the first thing is right man for the right job. And the second and the most important is right decision at the right time, at the right moment. If the decision is delayed, I would quote Hazrat Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, father of the nation, Rahmatullah Alayhi here. He said, you may think over 100 times, but once you make a decision, then implement it. And you must make a decision. गैर फैसला कुन सूरत हाल हमेशा खराबियों का बायस बनेगी. सो बर वक्त किसी चीज़ का फैसला देना और बर वक्त उसके मसाइल को समझकर, सिम्टम्स को समझकर, अपने सुबार्डिनेट्स को या जो हमारा सिस्टम है उसके मिजाज के मुताबिक बर वक्त फैसला देना एक इंतहाई अहम चीज़ है मैनेजरियल स्किल्स में. तीसरी बात यह है
کہ outright condemnation or outright favoring or disfavoring is another biggest problem. If the level of merit is not enjoyed, if it's not respected, the things will go wrong. If accountability is absent, again, the managerial skills are lacking something. And also, those who are with you, if they know what you know, then you are not somebody qualified really to govern that system. You are supposed to know about each and every component of the system. So there is tremendous material available as far as the lack of managerial skills are concerned. I'll not go into greater details. Let's stop it here. Lack of motivation. What's motivation? Motivation means that the aim or the objective which has been designed or desired or spelled out, people are convinced of that, they accept that, and they voluntarily are going to work for that. میں آپ کو واپس لے چلتا ہوں کہ اگر ہم ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دنوں کی بات کریں، جب اسلام آیا تھا اور آپ نے اسلام کو انٹروڈیوس کیا تو مسلمانوں کے پاس کوئی مال و متاع نہیں تھا، لیکن جب اس کی خواہش کا اظہار کیا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں پوری کائنات میں مشہور ہیں اور ہمارے سارے مذہبی ادب میں اور ہسٹری میں موجود ہیں. وہ سارا کچھ گھر سے اٹھا کے لے آئے، اور جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں. سو گاڈ ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ. سو سارا کچھ انہوں نے اس قوم کو بلڈ کرنے کے لیے، اینڈ ہی واز دا ریچسٹ مین آف دیٹ ٹائم. یہ موٹیویشن کا ایک میتھڈ ہے. اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ایفیشنسی ہے وہ پوری کی پوری آپ اپنی قوم کے لیے استعمال کریں، آپ اپنے معاشرے کے لیے استعمال کریں، آپ اپنے خاندان کے لیے استعمال کریں. پھر اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. میں نے اپنے ایک امریکی استاد سے یہ سوال پوچھا کہ ویتنامی تو اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں اور آپ اتنے بڑے بڑے قد والے لوگ ہیں، تو یہ ویتنام وار آپ کیوں ہار گئے؟ تو اس نے بڑا اسمائلنگلی ایک انگریزی کا فقرہ مجھے کہا جو اس سوال کا جواب تھا، وہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ the Vietnamese won the war because their will to die was stronger than our will to kill. یہ موٹیویشن کی وہ سطح ہے کہ جہاں آپ اپنی قوم، اپنے ملک کی بقا کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ورچوئل یونیورسٹی پھلے پھولے اور یہ پیغام جو ان جگہوں پہ جا رہا ہے جہاں پہ نہ کوئی استاد ہوتا ہے، جہاں پہ نہ کوئی بہت بڑی بلڈنگ ہوتی ہے، تو آپ اس کے لیے جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں صرف وہاں بیٹھ کے یہ تعلیم اچھے طریقے سے حاصل کریں اور ساتھ ہی اس پیغام کو پھیلانا شروع کر دیں، تو ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ایک ایسی کنٹریبیوشن بنے گی کہ شاید انشاءاللہ تعالی پاکستان میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی شخص ان ایجوکیٹڈ یا ان پڑھ نہیں رہے گا. ہم اپنی ساری یونیورسٹیز میں اگر یہی میسج لے کے چلیں کہ ہم نے ایک ایسی قوم بن کے نکلنا ہے جو اپنی قوم سے ہی، اپنے وطن سے ہی، اس کے مفادات سے ہی شروع ہو اور اپنے خاندان سے ہی، اور اپنی شخصیت کو اس قابل کرے کہ وہ نیشنل لیول پہ کنٹریبیوٹ کر سکے. دیٹ ول بی ریئلی گڈ موٹیویشن. اف یو وانٹ ٹو لو an organization and you really love it and you want to work selflessly, wholeheartedly, laboriously, industriously, then you are a motivated person. But if you always keep thinking what benefits you can draw, what more can you squeeze, probably
that will not be the motivation. پھر آپ صرف وقت کو دھکا دے رہے ہیں. وقت کو دھکا دینے والا انسان نہ تو قوم کی اور نیشن کی جانب کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور یاد رکھیے عزیز طالب علموں کہ وہ اپنی ذات میں بھی بہت کم کنٹریبیوشنز کرتا ہے. آخر کار ان چیزوں کا نقصان ہی ہوتا ہے. یہ جذبہ جس جسم کے اندر نہیں ہوتا وہ جسم بیکار ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی میدان میں بیکار ہی رہے گا. لیڈرشپ، قیادت جسے ہم کہتے ہیں، یہ بڑی اہم ہوتی ہے. قیادت وہ چیز ہے جس کو رول ماڈل بنا کر لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. میں آپ کو مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب کی مثال دوں گا، جس کو آپ کو چاہیے کہ ضرور پڑھیں، اور کم از کم اس کا پہلا چیپٹر ضرور پڑھیں. اس نے کہا جی 100 گریٹ مین رینکنگ اس نے کی ہے who influence the world the most. تو 100 دنیا کے عظیم ترین انسانوں کی ایک فہرست بنا کر ان میں سے نمبر 1 کون تھا، 2 کون تھا، 3 کون تھا پوری تاریخ میں، تو اس میں پہلا نمبر ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا. اس لیے کہ آپ کی قیادت میں، بے وسائل قیادت میں، نہ آپ کی کوئی سماجی پوزیشن اس طرح کی تھی کہ وہ کوئی فیوڈل لارڈ تھے، نہ ان کے پاس کوئی ویلتھ تھی، نہ کچھ تھا، لیکن جس آئیڈیالوجی کو، جس میسج کو جتنی کامیابی سے، جتنی تیزی سے، سرعت رفتاری سے، پرامن طریقے سے پوری کائنات میں جس طریقے سے پھیلا دیا، اس کی مثال تاریخ میں نہ اس سے پہلے ملی ہے نہ اس کے بعد ملی ہے. یہ مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب میں لکھا، The 100 Great Men in the Order of Ranking. آپ کو چاہیے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. دوسری مثال حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دوں گا. پوری زندگی ان کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے، اور یہ دل کو چھو لینے والی ایک مثال ہے. یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے آخری ایام میں تھے تو آپ کا وزن صرف 77 پاؤنڈ تھا، 77 پاؤنڈز. یہ چھوٹے سے بچے کا وزن اتنا ہوتا ہے. He had only bones. لیکن اس وقت بھی ان کی لیڈرشپ یہ تھی کہ انہوں نے دونوں حکومتوں کو، انڈین گورنمنٹ اینڈ دا انگلش گورنمنٹ، دونوں کے اکٹھے کمبائنڈ اجلاس میں کہا اینڈ ویل گیٹ انڈیپینڈنس فرام یو، دونوں کو مخاطب کر کے، اینڈ ہی گاٹ انڈیپینڈنس. اور آخری دن بھی جب وہ اللہ کو پیارے ہونے والے تھے تو اس سے قبل وہ تقریر لکھ رہے تھے جو انہوں نے اپنی قوم کے نام نشر کرنا تھی. تو قیادت کا بہت اہم رول ہوتا ہے. کرائسس اس وجہ سے بھی پیدا ہو سکتی ہیں کہ ہمارے سسٹم ناکام ہو جائے، اور سسٹم جو ہے اس پہ ہم اپنے آئندہ لیکچرز میں تفصیل سے بات کریں گے. اگلے لیکچر میں ہم بات ہی سسٹم کی کریں گے کہ سسٹم کیا ہوتا ہے، اس کے خد و خال کیا ہوتے ہیں، اس کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں، عناصر کیا ہوتے ہیں، ان کو ہم کیسے مینج کرتے ہیں، اور پھر سسٹم کو یا نظام کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے. عزیز طالب علموں، آج ہم نے ان وجوہات کا تذکرہ کیا جن کی وجہ سے یا جو ممکنہ طور پر ہمارے لیے بحران کا باعث بن سکتی ہیں، اور اگر ان کے بارے میں ہم جانتے ہوں، ان پہ نظر رکھتے ہوں، ہماری تجزیاتی سوچ بن جائے تو بہت سارے بحرانوں کو شاید ہم پیدا ہونے سے پہلے ہی روک سکتے ہیں، اور اگر وہ ہماری دسترس میں نہیں ہوتا تو پھر ان پر جلدی قابو پا سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سسٹم کی بات کریں گے کہ سسٹم کیا ہوتا ہے اور سسٹمز اپروچ کیا ہوتی ہے. میں آپ کو یہی گزارش بھی کروں گا اور نصیحت بھی کہ کسی ایک رائے پر اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لیا کریں. ایک سے زیادہ آراء کو تلاش کریں، پھر ان کو کمپیئر کریں اور ان کی وجوہات اور ان کے خد و خال جاننے کی کوشش کریں، اور جو بہترین اور خوبصورت مرکب اس میں سے نکلتا ہے اس کو نکالیں. اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور آگے بڑھنے کے لیے
صرف ایک چیز کو نہ پڑھتے جائیں، بہت ساری چیزوں کو آپ کو پڑھنا بھی ہوگا، دیکھنا بھی ہوگا، اور ایک بہترین شہری بننے کے لیے اور اس دور کا ایک کامیاب انسان بننے کے لیے جو بحرانوں پر بھی قابو پا سکے، ہمیں بہت سارے علوم پر دسترس حاصل ہونا چاہیے، جو آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ محنت کریں گے اور ان چیزوں کو سیکھیں گے، اور اللہ آپ کے مستقبل کو ضرور تابناک بنائے گا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ، انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔